کہ हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। लेकिन मैं आपको उमूमन एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि हमें अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लिया, जिसने परवरदिगार के ऊपर भरोसा कर लिया, जिसने अपने रब के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जिसने बावजू रहना शुरू कर दिया, दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जिसने पंजगाना नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ली, वो कभी दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जो रात को सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ेगा, अपने बच्चों पे दम करेगा, अपने वालिदैन पे दम करेगा, अपने अहल वयाल पे दम करेगा, अपने घर में रोजाना एक वक्त अजान देगा, जो रोजाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएगा, रोजाना परिंदों को बाजरा डालेगा, जो रोजाना मछलियों को दाना डालेगा, उसको कभी दुश्मन तंग नहीं करेगा। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बार हमसे पूछा जाता है वीलॉग में कि हमारे दुश्मन जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, हमसे बदला लेना चाहते हैं, हमारा माल दबाना चाहते हैं, हमारी इज्जतों के पीछे पड़ गए हैं, हमारी फैमिली के पीछे पड़ गए हैं, हमारे कारोबार के पीछे पड़ गए हैं, हमारे से बहुत ज़्यादा जलते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं हमारी बुराइयाँ करते हैं, हमें ज़हनी टॉर्चर देते हैं, हमें अजियत देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को अजियत देते हैं, हमारी इज्जतों के पीछे पड़ गए हैं। आप हमें बताएं कि हम इन दुश्मनों से पीछा कैसे छुड़ाएं, इनसे छुटकारा क्यों कर मुमकिन होगा, कैसे मुमकिन होगा, इनके लिए हम क्या कोई कानूनी कार्रवाई करें या इनसे हम बदला लें, इनसे किस किस्म का रिवेंज लिया जाए। हमने बहुत सारे आमिलीन के पास गए, बहुत सारे लोगों के पास गए, लोगों ने हमें मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ने के लिए दी, हमने वो सब चीज़ें भी पढ़ी, मगर इससे हमें कोई खातिर का अफाका नहीं हुआ। ये मैं आपको बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ किस्म की राय जो मेरे पास सोशल मीडिया पर आती है, तो मैं उस बारे में, लोग हमसे गुफ्तगू करते हैं और मैं आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल करता हूँ। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ इस शेर से करता हूँ, दुश्मन अगर हो ज़ेर तो लो पूरा इंतकाम, दुश्मन अगर हो ज़ेर तो लो पूरा इंतकाम, और पूरा इंतकाम तो दरगुजर में है। अगर आपने अपने दुश्मन से बदला खुद ले लिया तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आप क्या छोड़ेंगे। जो बदला मेरा रब ले सकता है वो बदला आप कभी भी नहीं ले सकते। अपने दुश्मनों को तो माफ़ करना हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, हमारे सहाबा इकराम की, हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम की, हमारे अहले बैत अतार की सुन्नत है कि अपने दुश्मनों को माफ़ कीजिए, अपने दुश्मनों से दरगुजर का मामला कीजिए। अगर आपका कोई दुश्मन आपकी इज्जत के पीछे लग जाए, आपकी गैरत के पीछे लग जाए, तो उसके लिए मैं वजीफ़ा आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन मैं कोई ऐसा वजीफ़ा आपको बताऊंगा जिससे इंशाअल्लाह ताला आप जो हैं वो बुलंदी की तरफ जाएंगे। आप कभी भी अपने दुश्मन को ज़ेर करने की दुआ ना करें कि अल्लाह ताला मेरा दुश्मन ज़ेर हो जाए। आप खुद जब बुलंदी की तरफ जाएंगे तो आपका दुश्मन खुद ब खुद पस्ती की तरफ जाएगा। अपनी बुलंदी की दुआ करें। कहते हैं ना कि इमाम हुसैन के फजाइल बयान करने की कोशिश करो, यजीद का जिक्र करने की, उसके गुफ्तगू करके अपनी ज़बान को ख़राब करने की कोशिश ना करो। जितना जिक्र हुसैन होगा उतनी महफिल पाक होगी, मजलिस पाक होगी, ज़बान पाक होगी, आपको इबादत का सवाब मिलेगा। जिक्र हुसैन करेंगे, जिक्र अहले बैत करेंगे, जिक्र करबला के उन 72 नफूस का जितना जिक्र करेंगे उनका जिक्र करना इबादत है। तो यजीद का जिक्र कर करके अपनी ज़बान को गंदा ना करें। जिक्र हुसैन के अंदर अहले बैत अतार का और इन सहाबा इकराम का जितना जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह हमें इसका सवाब मिलेगा। एक और जगह पर एक शायर जो है वो ये शेर कहता है कि हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं नज़रों से गिरा देते हैं। लेकिन मैं आपको उमूमन एक बात अक्सर कहा करता हूँ कि हमें अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए कि जो मेरा रब, जिसने अल्लाह के ऊपर तवक्कुल कर लिया, जिसने परवरदिगार के ऊपर भरोसा कर लिया, जिसने अपने रब के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, जिसने बावजू रहना शुरू कर दिया, दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जिसने पंजगाना नमाज की पाबंदी इख्तियार कर ली, वो कभी दुश्मन उसको तंग नहीं करेगा। जो रात को सोने से पहले सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी चारों कुल पढ़ेगा, अपने बच्चों पे दम करेगा, अपने वालिदैन पे दम करेगा, अपने अहल वयाल पे दम करेगा, अपने घर में रोजाना एक वक्त अजान देगा, जो रोजाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएगा, रोजाना परिंदों को बाजरा डालेगा, जो रोजाना मछलियों को दाना डालेगा, उसको कभी दुश्मन तंग नहीं करेगा। जो हलाल रोजी कमाएगा, हलाल रिस्क के लिए जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, काविश करेगा, दुश्मन कभी भी उसको तंग नहीं करेगा। जो शख्स तहज्जुद में उठ के तहज्जुद अदा करेगा, उसके बाद जिक्रुल्लाह करेगा, दुरूद पाक की कसरत करेगा, उसके बाद फजर का इंतजार करेगा,
फजर की नमाज पढ़ेगा, दुश्मन कभी भी उसको तंग नहीं करेगा। जो फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत करेगा और इशराक और चाश का इंतजार करेगा, दुश्मन कभी उसको तंग नहीं करेगा। जो सूरज निकलने के बाद 2 नफिल इशराक के पढ़े और उसके बाद 2 नफिल चाश के पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गड़ा कर दुआ मांगेगा, दुश्मन कभी भी उसको तंग नहीं करेगा। तो आइए एक और वजीफा मैं आपको दुश्मनों से रिलेटेड देता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कि अपने दुश्मन को कभी ज़ेर करने के लिए वजीफा मत कीजिएगा। सिर्फ इसलिए कीजिएगा कि या रब्बुल आलमीन मेरे दुश्मन को मेरा हमदर्द बना दे, मेरे दुश्मन को मेरा दोस्त बना दे, मेरे दुश्मन का दिल मेरी तरफ से नरम फरमा दे, मुझे बुलंदी अता फरमा, मुझे नज़र बद से महफूज और महरूम फरमा। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला बड़ा करम हो जाएगा आपके ऊपर। तो इस करम को मांगने के लिए मैं एक वजीफा आपको बताता हूँ। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह फील की तिलावत करनी है। हर नमाज के बाद 21 मरतबा सूरह फील पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे और दुश्मन के ऊपर तसव्वुर में दम करेंगे। और सूरह फील पढ़ते हुए इसलिए दम करेंगे कि या रब्बुल आलमीन ये मेरा रास्ता छोड़ दे, ये मेरे रास्ते से हट जाए, इसका दिल मेरी तरफ से नरम फरमा दे, इसको हिदायत अता फरमा दे। अपने दुश्मन के लिए हिदायत की दुआ कीजिएगा, और वो भी उस दुश्मन के लिए जो आपकी इज्जत के पीछे पड़ जाए, आपकी गैरत के पीछे पड़ जाए, आपके अहलो अयाल के पीछे पड़ जाए, आपके कारोबार के पीछे पड़ जाए। उसके लिए दुआ है कि ये वजीफा उसके लिए है। ये वजीफा हर चलते फिरते के लिए खुदा का वास्ता मत कीजिएगा, क्योंकि हमें इस 60-70 साल की ज़िंदगी के बाद एक और ऐसी ज़िंदगी मिलनी है कि अगर हम कलमा पढ़ के इस दुनिया से चले जाएंगे तो हमें कब्र भी देखनी है, हमें आखिरत भी देखनी है, हमें मैदान हशर भी देखना है, हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात भी चाहिए, कब्र के 3 सवालों का जवाब भी देना है, तेरा रब कौन है, तेरा मज़हब क्या है, और ये जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें जो छवि दिखाई जा रही है तो इनके बारे में क्या कहता था। मेरा ये अगर वीलॉग आपको पसंद आया है तो उसको सदका जारिया के लिए ज़रूर शेयर फरमाइएगा। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। दुआ की कबूलियत के है वो 3 दर्जे होते हैं। नंबर ये कि जब आपने अल्लाह पाक से दुआ मांगी, वो दुआ फौरन कबूल हो गई और आपको मिल गया। नंबर 2, कोई बहुत बड़ी मुसीबत, कोई बहुत बड़ी परेशानी आने वाली थी, दुआ के बदले में वो परेशानी टल गई। नंबर 3, वो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर दी गई। जब इंसान मर के उस दुनिया में पहुंचेगा, उस जहान में पहुंचेगा, तो वहां पहुंचने के बाद जब वो अपने नेकियों के और अजर सवाब के बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछेगा, या रब्बुल आलमीन ये काहे के पहाड़ हैं, ये नेकियां, ये अजर सवाब तो मैंने नहीं किए। तो परवरदिगार फरमाएगा कि ये वो अजर सवाब हैं जो दुनिया में तूने हमसे इतनी दुआएं मांगी, वो हमने कबूल नहीं की, हमने आखिरत के लिए उसको ज़ख़ीरा कर लिया। तो कहेगा काश मेरी दुनिया में कोई दुआ कबूल ना हुई होती। वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है, एक ऐसे सवाल के साथ जो आप बार बार सुनना चाहते हैं। वो सवाल ये है कि दुआ की कबूलियत के क्या दर्जे होते हैं, दुआ कैसे कबूल होती है, दुआ किस तरह मांगनी चाहिए, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दुआ की असल हकीकत क्या है, दुआ बज़ाते खुद एक इबादत है। तो ऐसे कई सवालात हैं सोशल मीडिया पे जो हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो हमें देखते हैं वो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। तो आइए दुआ के बारे में कुछ गुफ्तगू करते हैं। दुआ जो है नाज़रीन मोहतरम वो इबादत का मग़ज़ है। हमारे यहाँ नमाजें लंबी लंबी पढ़ी जाती हैं, नवाफिल लंबे लंबे पढ़े जाते हैं, सलातुत तस्बीह 20-20 मिनट की पढ़ी जाती है, कुरान पाक की 2-2 घंटे तिलावत भी की जाती है। उसके बाद हम कसरत से अस्माउल हुस्ना का जिक्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के 99 जो नाम है वो कसरत से पढ़ते हैं, लंबे लंबे वजीफे पढ़ते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद जब दुआ का वक्त आता है तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ए 2-2 घंटे वजीफे करने वालों, जब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगने का वक्त आता है, आपकी आंखें कहीं और होती हैं, आपके हाथ कहीं और होते हैं, आपका दिल कहीं और होता है, आपका दिमाग कहीं और होता है, जबकि दुआ जो है वो इबादत का मग़ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, जिसका मफ़हूम यह है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है जो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ नहीं करता। हम दुनियादारों से मांगते हैं, दुनिया के बादशाहों से मांगते हैं, बड़े बड़े अफसरों से मांगते हैं, बड़े बड़े रुतबेदार और दर्जात वालों के पास जाते हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, और हम उनसे जब मांगते हैं तो वो हमसे नाराज़ होते हैं। और परवरदिगार की जो हमारे जो क्रिएटर है, हमारे जो खालिक है, हमारा जो वो मालिक है, उसकी शान मेरे रब्बुल आलमीन की, रब्बुल इज़्ज़त की है कि मुझसे जब नहीं मांगते तो वो हमसे नाराज़ होता है। तो हम लंबे लंबे वजीफ़े करके लंबी लंबी हमें दुआएं मांगनी चाहिए, और दुआ मांगते हुए
کہتے ہیں نا کہ وہ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ پروردگار کی بارگاہ کے اندر عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسماء الحسنہ کے وظائف کریں، اور جب آپ بہت زیادہ نوافل پڑھیں تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ پروردگار سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں، میری آمین کہنے سے پہلے میری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ جس طرح اللہ کی بارگاہ میں روزہ پہنچانے کے لیے فطرہ دینا لازمی ہوتا ہے نا، کہ کوئی بھی کمی کوتاہی ہمارے روزوں میں ہو گئی ہے تو فطرہ جو ہے وہ اس کمیوں کو، اس کوتاہیوں کو دور کر دیتا ہے، اور فطرہ اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دے دیتے ہیں تو روزہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں دعا کے اول و آخر، تو اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا پہنچتی ہے۔ یہ دعا کے آگے پیچھے درود پاک جو ہوتے ہیں نا، یہ دو پروں کا کام دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے ہے وہ 3 درجے ہوتے ہیں۔ نمبر یہ کہ جب آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگی، وہ دعا فوراً قبول ہو گئی اور آپ کو مل گیا۔ نمبر 2، کوئی بہت بڑی مصیبت، کوئی بہت بڑی پریشانی آنے والی تھی، دعا کے بدلے میں وہ پریشانی ٹل گئی۔ نمبر 3، وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی گئی۔ جب انسان مر کے اس دنیا میں پہنچے گا، اس جہان میں پہنچے گا، تو وہاں پہنچنے کے بعد جب وہ اپنے نیکیوں کے اور اجر و ثواب کے بہت بڑے بڑے پہاڑ دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھے گا، یا رب العالمین یہ کائے کے پہاڑ ہیں، یہ نیکیاں، یہ اجر و ثواب تو میں نے نہیں کیے۔ تو پروردگار فرمائے گا کہ یہ وہ اجر و ثواب ہیں جو دنیا میں تو نے ہم سے اتنی دعائیں مانگی، وہ ہم نے قبول نہیں کی، ہم نے آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کر لیا۔ تو کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے سننے والوں، مجھے پسند کرنے والوں، اس چینل کو دیکھنے والوں، اس کو سبسکرائب کرنے والوں، اس کو صدقہ جاریہ کے لیے آگے بڑھانے والوں، شیئر کرنے والوں، یاد رکھیے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اور ہمیں ہر نماز کے بعد، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا اس یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گی۔ نہیں مانگیں گے تو پروردگار جو ہے وہ ناراض ہوگا۔ میرا ویلاگ اگر آپ کو پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ آغا منہاج کے نام سے اسکائپ آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے ڈائریکٹ آپ رابطہ کیجیے، اپنے مسائل مجھ سے بیان کیجیے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی رہنمائی کر سکوں۔ نماز پنجگانہ کی پابندی کیجیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا لازمی کھانا کھلائیے، حشرات الارض کو باجرہ اور چینی ڈالنے کی کوشش کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، ان کی دستبوسی کیجیے، اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ جو ہے وہ سجا کے رکھیے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجیے، صلاۃ التسبیح کی پابندی کیجیے، اور زمزم کا کثرت سے استعمال کیجیے۔ جو بھی کثرت سے زمزم کا استعمال کرے گا اور زمزم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول ہوگی۔ تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اس ویلاگ سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ کسی نئی گفتگو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ بچوں کو دیکھو تو ماں باپ کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، شوہر اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے، پڑوسی آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، مالک اپنے نوکروں سے غصہ کر رہا ہوتا ہے، نوکر اپنے گھر پہ فرسٹریشن میں آتے ہیں، راستے پہ، روڈوں پہ، سڑکوں پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان سوائے غصے میں اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا سوائے اپنے نقصان کے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو سامنے والے کا نقصان بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نقصان پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر شوٹ مار سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، لکوہ ہو سکتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اور مستقل غصے میں رہتے ہیں، آپ اس پہ اس وقت جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گا، کبھی بھی آپ کی فیور میں نہیں جائے گا۔ ہمیشہ اچھا فیصلہ کرنے والوں کے پیچھے ٹھنڈا دماغ ہوتا ہے، کبھی بھی گرم دماغ میں اچھے فیصلے نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک علیہ۔ آپ کے بےحد پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ غصے کا علاج کیا ہے، جب ہمیں شدید غصہ آئے تو کیا کریں۔ معاشرے کے اندر جو ہے وہ غصہ بہت بری طرح سے پھیل گیا ہے، جس شخص کو دیکھو فرسٹریٹڈ ہے، ہر شخص غصہ 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 غصہ۔ بچوں کو دیکھو تو ماں باپ کے اوپر غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں پہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں، شوہر اپنی بیوی پر غصہ کر رہا ہوتا ہے، بیوی شوہر پہ غصہ کر رہی ہوتی ہے، پڑوسی آپس میں لڑ جھگڑ کے ایک دوسرے سے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، مالک اپنے نوکروں سے غصہ کر رہا ہوتا ہے، نوکر اپنے گھر پہ فرسٹریشن میں آتے ہیں، راستے پہ، روڈوں پہ، سڑکوں پہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک انسان سوائے غصے میں اور کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا سوائے اپنے نقصان کے۔
جب آپ غصے میں ہوتے ہیں نا تو سامنے والے کا نقصان بعد میں کر رہے ہوتے ہیں، اپنا نقصان پہلے کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں آپ کا بلڈ پریشر شوٹ مار سکتا ہے، آپ کو فالج ہو سکتا ہے، لکوا ہو سکتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں اور مستقل غصے میں رہتے ہیں، آپ اس پہ اس وقت جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ کے خلاف جائے گا، کبھی بھی آپ کی فیور میں نہیں جائے گا۔ ہمیشہ اچھا فیصلہ کرنے والوں کے پیچھے ٹھنڈا دماغ ہوتا ہے، کبھی بھی گرم دماغ میں اچھے فیصلے نہیں ہوتے۔ شیطان پانیوں کے اوپر اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے شیطان پانیوں کے اوپر، سمندروں کے اوپر اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے۔ اس کے چیلے روزانہ رات کو حاضر ہوتے ہیں اور اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے اپنے ایک طالب علم کو جا کے مدرسے سے اور اسکول جانے سے روک دیا، دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں نے آج ایک بچے کو اپنے ماں باپ سے بھڑوا دیا، تیسرا کہتا ہے کہ آج میں نے بچے کو نماز پڑھنے سے روک دیا، چوتھا کہتا ہے میں نے آج کسی سے چوری کرا دی، ڈکیتی کرا دی، فساد کرا دیا، یہ کرا دیا، وہ کرا دیا۔ لیکن شیطان اٹھ کر جس کو گلے لگاتا ہے، جس کو شاباش دیتا ہے، جس کو تھپکتا ہے، جس کو اپنی کرسی پر بٹھاتا ہے، وہ پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی ہوتی ہے۔ جس نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کا گھر توڑوا دیا، شیطان نے اس کو اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ غصے کے اندر انسان جب آتا ہے تو اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کے سامنے اس کی بیوی ہے، اس کی ماں ہے، اس کی بہن ہے، کون ہے۔ وہ اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور ایک وقت پہ 3 طلاقیں دے کے اپنی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ اپنی نہیں خراب کرتا، اس عورت کی نہیں خراب کرتا، اپنی آنے والی جنریشن خراب کر دیتا ہے، اپنی بچوں کی زندگیاں خراب کر دیتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اپنے غصے کو ٹھنڈا رکھیے۔ اب کیسے رکھیے؟ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جب تمہیں غصہ ہے اپنا پہلو بدل لو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، جگہ بدل دو، واک آؤٹ کر جاؤ، اٹھ کے کمرہ چھوڑ دو، اس جگہ سے باہر نکل جاؤ، اٹھ کے سب سے اچھا ہے کہ وضو کر لو، پانی پی لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ جو دن بھر کثرت سے باوضو رہتا ہے وہ غصے سے دور رہتا ہے، جو پنجگانہ نماز کی پابندی رکھتا ہے وہ غصے سے دور رہتا ہے، جو روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلاتا ہے اس کو بھی غصہ کم آتا ہے، جو خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اس کو بھی غصہ کم آتا ہے۔ ہم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کے اچھے اخلاق ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تمہیں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر خواتین کو حکم ہوتا کہ وہ اللہ کے بعد اگر کسی کو سجدہ کریں تو انہیں حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ خدا کا واسطہ ہمارے پاس بہت ساری خواتین آتی ہیں ان کے رشتے نہیں ہوتے، اور ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی غصے میں آ کر اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ تو خیال رکھیے، روزانہ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور کثرت سے درود پاک پڑھیے، استغفار پڑھیے۔ اور اگر آپ استطاعت نہیں رکھتے نا کسی بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانے کی، تو آپ پرندوں کو باجرہ ڈالیے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے اپنے والدین کو خوش رکھیے، ان کی خدمتیں کیجیے، ان اعمال کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر بچا رہے گا۔ غصے سے دور رہیے۔ غصہ آپ کی زندگی کے لیے ناسور ہے، کینسر ہے، بلکہ کینسر کے پیچھے جو علامات ہوتی ہیں اس میں بھی کہیں نہ کہیں غصے کے ایلیمنٹ ضرور شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے گھر کا ماحول، آپ کے بچوں کا بگڑنا سب آپ کے اوپر آپ کے غصے سے ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیے۔ اگر میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کیجیے۔ میرے واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج پر مجھ سے رابطہ کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بے روزگار ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ عمل ایک دفعہ کر لیا، یہ دعا اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پڑھ لی، بے روزگاری آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھیں، کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کینسر زدہ شخص کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے رشتے نہیں آ رہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی اس کو دیکھ کے پڑھیں، کوئی شخص وینٹیلیٹر پر ہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے والدین بیمار ہیں اس کو دیکھ کر پڑھیں، کوئی شخص جتنے برے حال میں ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ دعا یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں مسنون دعا اسی لیے بتائی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ کر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پریشانی اس شخص کو ہے، میں یہ دعا پڑھوں گا تو یہ پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ اس بار ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ حادثات سے بچنے کا وظیفہ بتائیے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچنے کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جس سے حادثات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچا جا سکے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق مسنون دعاؤں میں ایک دعا ہے جس کو ہم اس طرح پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ آپ انشاءاللہ ہمیں جب آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ دعا بھی آپ کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اب یہ دعا ناظرین محترم جس پریشان شخص کو دیکھ کر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ پریشانی آپ کے ساتھ لاحق نہیں ہوگی، کیونکہ آج سے 1440 سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وظیفہ ہمیں دے کے دنیا سے تشریف لے گئے، پردہ فرما گئے، اور یہ پوری امت کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ کوئی شخص بے روزگار ہے، آپ نے اس کو دیکھ کے یہ وظیفہ پڑھ لیا، یہ عمل ایک دفعہ کر لیا، یہ دعا اس کو دیکھ کر ایک دفعہ پڑھ لی، بے روزگاری آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہوگی۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے پڑھیں، کسی بیمار کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کینسر زدہ شخص کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے رشتے نہیں آ رہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی اس کو دیکھ کے پڑھیں، کوئی شخص وینٹیلیٹر پر ہے اس کو دیکھ کے پڑھیں، کسی کے والدین بیمار ہیں اس کو دیکھ کر پڑھیں، کوئی شخص جتنے برے حال میں ہے اس کو دیکھ کر اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا ایک مرتبہ، یہ دعا یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا ہمیں مسنون دعا اسی لیے بتائی ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ کر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو پریشانی اس شخص کو ہے میں یہ دعا پڑھوں گا تو یہ پریشانی مجھے نہیں ہوگی۔ اب میں بتاتا ہوں کہ یہ دعا کن کو دیکھ کر نہیں پڑھنی۔ میں نے عرض کیا کہ یہ دعا کن کو دیکھ کر پڑھنی ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ دعا کن کو دیکھ کر نہیں پڑھنی۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص آشوب چشم کا مریض ہے، ایک ایسا شخص جس کی آنکھوں میں سے پانی بہ رہا ہے، اس کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ نمبر 2، کوئی شخص نزلہ ہے، نزلے کا مریض ہے، اس کا نزلہ بہ رہا ہے، اس کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ کوئی شخص اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہے، اس کی جلد سے پانی بہ رہا ہے، ان 3 مریضوں کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھیں گے۔ وجہ، کیونکہ اگر آشوب چشم جو ہے یہ رحمت ہے، اس کا جو پانی جو آنکھوں سے بہ رہا ہے یہ رحمت ہے، اگر ہم نے اس کو دیکھ کے اگر یہ دعا پڑھ لی تو یہ پانی اگر آنکھوں میں رہ جائے گا تو ہماری بینائی چلی جائے گی۔ نمبر 2، نزلہ جو ہے وہ رحمت ہے، یہ جو ناک سے نزلہ جو بہ رہا ہوتا ہے یہ رحمت ہے، اگر ہم نے ایسے شخص کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی تو نزلہ اگر اندر رہ جائے گا تو یہ بے شمار پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، اس لیے کسی نزلے کے مریض کو دیکھ کر، آشوب چشم کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی۔ نمبر 3، اسکن ڈیزیز جس کی جلد سے پانی بہ رہا ہے، یہ بھی رحمت ہے، اگر یہ پانی اندر رہ جائے تو انسان بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو یہ 3 مریض ہیں جن کو دیکھ کے یہ دعا نہیں پڑھنی، آشوب چشم، جس کا نزلہ بہ رہا ہو، جس کو اسکن ڈیزیز ہو، ان کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھنی۔ دعا دوبارہ عرض کرتا ہوں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ دعا اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوستوں کو، سب کو بتائیے کہ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسا انجیکشن ہمیں دے کر گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دعا کی شکل میں کہ اگر ہم اس کو لگا لیں گے، جیسے کووڈ کی ویکسینیشن ہے نا، جب ہم ویکسین لگا لیتے ہیں تو ہم اس کووڈ سے یا اس فلو سے یا اس بیماری سے محروم و محفوظ ہو جاتے ہیں، اس سے ہمیشہ کے لیے پروٹیکشن مل جاتی ہے، اس سے سیکیور ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مسنون دعا اگر ہم پڑھ کے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں گے، اس کو ہر اس مصیبت زدہ پریشانی حال کو دیکھ کے پڑھ لیجئے، اس پریشانی سے آپ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ جب بھی اپنے گھر سے باہر نکلیں تو گھر سے باہر نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، اور اپنے آپ کو اس یقین کے ساتھ نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر آپ نے پورا بھروسہ کر لیا، تو جب تک آپ اپنے گھر میں واپس نہیں لوٹیں گے سارے راستے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی حفاظت میں رہیں گے، اور آپ کے گھر والے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ میرا اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کے لیے ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور 5 گانا نماز کو اپنی زندگی میں شامل کیجیے، باوضو رہنے کی عادت ڈالیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا وہ مرنے کے بعد سیدھا اگلا قدم جو ہے اس کا وہ جنت میں ہوگا۔ اور اپنی زندگی میں نوافل کو شامل کر لیجئے، 2 نفل شکرانے کے روزانہ پڑھیے، 2 نفل صلاۃ الحاجات کے روزانہ پڑھیے، باوضو رہیے، روزانہ بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، اور اپنی زندگی میں اگر والدین آپ کے حیات ہیں تو ان کی خدمت کیجئے، ان کی دست بوسی کیجئے، ان کی قدم بوسی کیجئے،
میرا اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج کے نام سے اس وقت آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے. میرا واٹس ایپ نمبر بھی موجود ہے, اس پہ آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں. اپنی پریشانی اپنے مسائل مجھ سے ڈسکس کیجئے, میں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کی پوری رہنمائی کرنے کی کوشش کروں گا. اجازت مرحمت فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإذا مرضت فهو يشفين. ہمارے دین اسلام کے اندر ہے کہ استخارہ 3 چیزوں میں کرنا چاہیے. جب نسبت کرو استخارہ کرو, سفر کرو استخارہ کرو, معاملہ کرو استخارہ کرو. اب نسبت کا کیا ہے کہ جب آپ کسی سے نسبت طے کریں, رشتہ کریں, شادی کریں, منگنی کریں تو استخارہ کر لیجئے. استخارہ کر لیجئے اور اس کے بعد جب سفر کیجئے, کبھی بھی کوئی کاروباری سفر کیجئے, کوئی گھومنے پھرنے کا سفر کیجئے, کہیں کسی وزٹ پہ جا رہے ہیں, کسی ٹور پہ جا رہے ہیں, کسی جرنی پہ جا رہے ہیں, کسی ٹریول پہ جا رہے ہیں تو استخارہ کر لیجئے. جب معاملہ کیجئے تو استخارہ کیجئے. معاملے کا مطلب کسی سے بزنس کیجئے, کاروبار کیجئے, کہیں جاب کیجئے, کسی سے شراکت داری کا کام کیجئے, کسی سے پارٹنرشپ کیجئے تو استخارہ کیجئے. زندگی میں استخارے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. وإذا مرضت فهو يشفين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے ایک نئے سوال کے ساتھ جو ہم سے پوچھا گیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے, استخارہ کیا ہوتا ہے, استخارہ خود کرنا چاہیے, کسی سے کرانا چاہیے, استخارے کے معاملے کے اندر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. آئیے استخارے پہ کچھ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے دین اسلام کے اندر ہے کہ استخارہ 3 چیزوں میں کرنا چاہیے. جب نسبت کرو استخارہ کرو, سفر کرو استخارہ کرو, معاملہ کرو استخارہ کرو. اب نسبت کا کیا ہے کہ جب آپ کسی سے نسبت طے کریں, رشتہ کریں, شادی کریں, منگنی کریں تو استخارہ کر لیجئے. استخارہ کر لیجئے اور اس کے بعد جب سفر کیجئے, کبھی بھی کوئی کاروباری سفر کیجئے, کوئی گھومنے پھرنے کا سفر کیجئے, کہیں کسی وزٹ پہ جا رہے ہیں, کسی ٹور پہ جا رہے ہیں, کسی جرنی پہ جا رہے ہیں, کسی ٹریول پہ جا رہے ہیں تو استخارہ کر لیجئے. جب معاملہ کیجئے تو استخارہ کیجئے. معاملے کا مطلب کسی سے بزنس کیجئے, کاروبار کیجئے, کہیں جاب کیجئے, کسی سے شراکت داری کا کام کیجئے, کسی سے پارٹنرشپ کیجئے تو استخارہ کیجئے. زندگی میں استخارے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے. تو یہ تو ہے استخارہ جو ہمارے دین اسلام کے اندر موجود ہے. اب استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے میں اس بات کے اوپر آتا ہوں کہ استخارہ کسی سے کرانا چاہیے. جی بالکل کرانا چاہیے. اپنے پیر و مرشد سے کرانا چاہیے, کسی نیک متقی شخص سے کرانا چاہیے, مسجد کے پیش امام سے کرانا چاہیے. بہت سے لوگ استخارے کے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, عامل ہوتے ہیں, اسپریچولسٹ ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے اس کے بارے میں. تو استخارہ اگر آپ جانتے ہیں, اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ استخارہ کرا رہے ہیں وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, صوم و صلات کا پابند ہے, پابند شریعت ہے اور اس کو استخارے کی نو ہاؤ ہے اور وہ دین اسلام کی شریعت مطہرہ پر پورا اترتا ہے اور وہ استخارے کے رزلٹس اس کے پاس آتے ہیں, لوگ اس کی شہرت استخارے کے حوالے سے ہے, آپ کے پیر و مرشد ہیں, تو ایسے لوگوں کے پاس, بزرگان دین کے پاس, علماء کرام کے پاس, مشائخ اسلام کے پاس استخارہ کرانے میں کوئی بھی قباحت اور حرج نہیں ہے. اب آتے ہیں اس بات پر کہ کسی شخص کا دل اس بات پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ میں متفق نہیں ہوں, مجھے اپنا استخارہ خود کرنا ہے. تو شریعت مطہرہ ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے. ایک مسنون دعا ہے جو ہے دعائے استخارہ کے نام سے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں گے برائے استخارہ, 2 نفل برائے استخارہ پڑھیں گے. اور وہ عام سے نفل ہیں, یہی عام سی نیت ہے کہ میں 2 نفل پڑھتا ہوں استخارے کی نیت سے, اور اس کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں گے. جس طرح عام سے 2 رکعتیں 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس طرح سے آپ نے 2 نفل پڑھ لیے. پڑھنے کے بعد اب آپ دعا استخارہ پڑھیں گے. دعا استخارہ اب آپ اس وقت ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ بھی لیجئے, اس وقت ہم نے اس کو پیسٹ کیا ہوا ہے. وہ شروع ہوتی ہے دعا استخارہ اللہم انی استخیرک. یہ تھوڑی سی 4-5 لائن کی دعا ہے, یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہم انی استخیرک اور اس کے بعد یہ ختم ہوتی ہے کانا ثم اردنی بہ, کانا ثم اردنی بہی پہ یہ ختم ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی. اب دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ نہیں مانگیں کہ پروردگار مجھے یہ ہر صورت میں عطا ہو, نہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضد نہیں لگانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کر دیجئے, یہ دعا مانگ لیجئے کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے عطا فرما, اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو دماغ سے, دل سے محو کر دے, فزیکلی مجھ سے دور کر دے, میرے دل و دماغ میں سے اس کا خیال نکال دے.
تو آپ یہ دیکھیے گا یہ 11 دن کا وظیفہ ہے، 7 دن کا وظیفہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے تھے، نسبت طے کرنے جا رہے تھے، کاروبار کرنے جا رہے تھے، سفر کرنے جا رہے تھے، اور آپ نے یہ استخارے کے نفل پڑھ لی ہے، اس کے بعد یہ دعا مانگی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اسکرین پر موجود ہے، اللہم انی استخیرک کی جو دعا ہے یہ آپ نے مانگی، اور مانگنے کے بعد آپ کسی خواب کا انتظار نہیں کریں گے، خواب میں کوئی ریڈ لائٹ نظر آئے گی تو اس کا مطلب ہے نہ، گرین یا وائٹ نظر آئے تو ہاں اس کا آپ انتظار نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا فرما، میرے حق میں بہتر نہیں ہے مجھ سے اس کو دور کر دے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل دماغ سے وہ چیز اتر جائے گی اور آپ اسے فزیکلی مینٹلی طور پہ دور ہو جائیں گے، اور اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگی تو آپ بغیر رکاوٹ اسموتھلی وہ آپ کے قریب آ جائے گی، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کی دقتیں، پریشانیاں، ڈیفیکلٹیز خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ استخارے کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ استخارہ کن حالات میں کرنا چاہیے۔ تو زندگی میں استخارے کو شامل کر لیجئے، پنجگانہ نماز کی اپنی زندگی میں پابندی رکھیے، باوضو رہنے کی عادت ڈالیے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اگلا قدم اس کا جنت میں ہوگا۔ تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیے، اور اس کے بعد زمزم کو اپنی زندگی میں شامل کیجئے، زمزم روزانہ پیجئے، اور اس کے بعد جو دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں گے قبلہ رو کھڑے ہو کے وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ قبول ہوگی۔ بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلائیے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق سب سے افضل ترین صدقہ بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ اور میں ہمیشہ گداگری کو ہمیشہ کنڈیم کرتا ہوں کہ جتنے بھی اس وقت معاشرے میں بیگرز پھیلے ہوئے ہیں، سگنلز کے اوپر، گھروں کے اوپر، دروازوں میں آتے ہیں، آپ نے پلیز ان کو جھڑکنا نہیں ہے اور ان کو سپورٹ بھی نہیں کرنی۔ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے ضرورت مند دیکھنا ہے، اور آج کل فی زمانہ بہت سارے ضرورت مند ہیں ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقربا میں، ان کے گھر میں راشن کارڈ کا حساب کتاب کر دیجئے، ان کو ایک وقت کا کھانا کھلا دیجئے، کیونکہ اتنا عجیب سی بات ہے کہ آپ کے گھر میں پیٹ بھر کے آپ کھانا کھا کے رات کو سوئیں اور آپ کا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہو۔ تو اگر آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو حشرات الارض کو، چونٹیوں کو دانہ ڈال دیجئے، ان کو کیا نام ہے چینی ڈال دیجئے، پرندوں کو باجرہ ڈال دیجئے، اور میرے اگر یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہے تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر اور اسکائپ آئی ڈی اس وقت آپ کے پاس موجود ہے، مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیجئے، اپنے مسائل مجھ سے بیان کیجئے، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی آپ کی جو ہے نا میں رہنمائی کر سکوں۔ اور دوسری بات جو خاص الخاص میں ہمیشہ سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے والدین کا خیال رکھیے، اگر وہ حیات ہیں تو روزانہ ان کی دست بوسی کیجئے، ان کی قدم بوسی کیجئے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اپنے میزبان آغا منہاج کو اگلے ویلاگ تک کی اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين. تو سب سے پہلے آپ جمعے کے دن اٹھیں اور اٹھنے کے بعد غسل کریں، اس کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو تراشیں، ناخن تراشنے کے بعد اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، نیا لباس پہنیں یا اجلا لباس پہنیں، اجلا لباس پہننے کے بعد اس میں خوشبو لگائیں، مسواک کریں۔ یہ سارے جمعے کے دن کے اہتمام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ یہ عمل کرنے سے ہمیں سنت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں اور مسجد کی طرف جائیں تو 200 مرتبہ پڑھیں یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، 200 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ وإذا مرضت فهو يشفين. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے بہت پسندیدہ ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج ایک بار پھر حاضر خدمت ہے، اور آج ہم سے پوچھا جاتا ہے بار بار سوشل میڈیا پہ کہ جمعے کے دن کے حوالے سے گفتگو کیجیے۔ تو ناظرین محترم، جمعے کا دن جو ہے وہ سید الایام ہے، اور اس میں جو ایک رات پہلے جس کو شب جمعہ کہا جاتا ہے وہ ہے جمعرات کی رات، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے، یعنی کہ جمعرات کی رات مغرب سے لے کے جمعے کی مغرب تک 24 گھنٹے میں یہ وہ گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت قبولیت ہے جس میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی کوئی بھی دعا مقبول ہو سکتی ہے، کوئی بھی نیت مقبول ہو سکتی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق جب کہو اچھا کہو ورنہ خاموشی اختیار کرو۔ تو اگر ہم ان 24 گھنٹوں کو پلان کریں جس طرح ہمیں ہمارے دین مذہب میں، اسلام میں ہمیں کہا گیا ہے کہ اس دن کا خاص اہتمام کرو کیونکہ یہ بڑا دن ہے، سید الایام ہے، عید کا دن بھی کہا گیا ہے اس کو حدیث مبارکہ میں،
تو ہم عام دنوں کی طرح اس کو گزارتے ہیں، اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، اسی لیے زندگی میں ہماری بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ اگر ہم اس میں اہتمام کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پہ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جمعے کے دن کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، ہماری خواتین نے بھی اور ہمارے حضرات نے بھی۔ تو سب سے پہلے جمعے کے دن کے حوالے سے یہ ہے کہ اس دن ناخن تراشنا چاہیے۔ آپ جمعے کے دن صبح صبح اٹھیں، سب سے پہلے تو غسل کریں۔ غسل کرنے کے بعد، غسل کا طریقہ تو آپ کو معلوم ہوگا نا، کہ سب سے پہلے طہارت کی جاتی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے کلی کی جاتی ہے، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ غرارے کرتے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ یہاں تک پانی چڑھاتے ہیں ناک میں نرم ہڈی تک، اس کے بعد سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے پانی بہاتے ہیں، تو یہ ہمارا غسل ہو جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جمعے کے دن اٹھیں اور اٹھنے کے بعد غسل کریں، اس کے بعد آپ اپنے ناخنوں کو تراشیں، ناخن تراشنے کے بعد اچھا لباس پہنیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، نیا لباس پہنیں یا اجلا لباس پہنیں۔ اجلا لباس پہننے کے بعد اس میں خوشبو لگائیں، مسواک کریں۔ یہ سارے جمعے کے دن کے اہتمام ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ یہ عمل کرنے سے ہمیں سنت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں اور مسجد کی طرف جائیں تو 200 مرتبہ پڑھیں، یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو، 200 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد مسجد میں پہلے پہنچنے کی کوشش کریں۔ کہا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق کہ جب آپ جو مسلمان سب سے پہلے جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، داخل ہوتے ہی اللہم افتح لی ابواب رحمتک کا پڑھتا ہے کہ یا رب العالمین میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے، تو جو سب سے پہلے داخل ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد اونٹ کو نہار کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد جو تھوڑی دیر کے بعد تھوڑا سا لیٹ پہنچتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، تھوڑا سا اور لیٹ جاتا ہے تو اس کو بکرے کا ثواب ملتا ہے، پھر اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے تو اسے مرغی کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور تھوڑا سا لیٹ جاتا ہے تو اسے انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے تمام حضرات کو، تمام مسلمان بھائیوں کو، کہ شب جمعہ جمعرات کی رات کو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس دن کو جمعے کو سید الایام کو مسجد میں سب سے پہلے داخل ہونے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب امام صاحب جب خطبہ دیتے ہیں نا مسجد میں، جب ہماری جمعے کی 2 رکعت سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے، یہ خطبے کے دوران ایک 10 سے 15 سیکنڈ کا ایک گیپ آتا ہے۔ یہ 10 سے 15 سیکنڈ کا جو گیپ ہوتا ہے، جب امام صاحب دونوں خطبوں کے درمیان ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ، 20 سیکنڈ کے لیے، تو اس وقت آپ کے ذہن میں فوکس ہونا چاہیے کہ آپ نے کوئی ایک دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ نے والدین حیات ہیں ان کی تندرستی کے لیے، لمبی زندگی کے لیے دعا مانگیں، اپنی بیوی اپنے بچوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے دعا مانگیں، صحت و تندرستی کے لیے دعا مانگیں۔ اور تمام دعاؤں سے جو افضل دعا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ لیجئے، آپ کی تمام دعائیں جو ہیں وہ اس درود پاک میں شامل ہو جائیں گی۔ تو ان دونوں خطبوں کے درمیان اگر آپ نے دعا مانگ لی، جو کہ یقیناً اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، تو ہماری زندگی میں سے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہماری زندگی میں جو بہت سارے مسائل ہیں اس کی وجہ دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، معلومات سے دوری ہے۔ تو لہٰذا رات جو ہے شب جمعہ، جمعرات کی رات کو کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیے، اور جمعے کے دن جیسے میں نے عرض کیا کہ جمعے کے دن غسل کیجیے، ناخن تراشیے، اچھی سی خوشبو لگائیے، اجلا لباس پہنیے، مسجد میں سب سے پہلے پہنچیے، 200 مرتبہ یا اللہ پڑھیے، اور اس کے بعد دونوں خطبوں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، پوری نماز پڑھ کے باہر نکلیں، اور اس دن مغرب سے پہلے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کیجیے، کیونکہ سورہ کہف کی تلاوت جو مسلمان حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق ایک جمعے کو کرتا ہے، وہ اگلے جمعے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص پروٹیکشن میں رہتا ہے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ثواب جاریہ کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے آگے ضرور شیئر کیجیے گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی اسکرین پر موجود ہے، اور اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج بھی اسکرین پر موجود ہے، مجھ سے آپ اس پہ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل مجھ سے بیان کریں۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ 5 گانا نماز کی پابندی کر لیجیے، باب وضو رہنا شروع کر دیجیے۔ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آیت الکرسی جو شخص پڑھے گا وہ مر جائے گا تو اس کا اگلا قدم جو ہے وہ جنت میں ہوگا۔ اور تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد پڑھیے۔
اور रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाइए। अगर आप इसकी इस्तिताअत नहीं रखते तो बाजरा डाल दीजिए परिंदों को, हशरातुल अर्ज़ को, चूंटियों को चीनी डाल दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके ऊपर खुसूसी करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين हजरत अली करमल्ला वजहुल करीम के पैर में एक तीर घुस गया था और उस तीर के घुस जाने की वजह से आप बड़ी शदीद तकलीफ में थे। जब उसको निकालने की कोशिश करते थे तो परेशान होते थे, बहुत दर्द होता था। तो आपके साहबा ने ये फैसला किया कि ये तीर हम उस वक्त निकालेंगे जब मौला अली नमाज में होंगे। जब मौला अली ने अपनी नमाज कायम की और जब उन्होंने सलाम फेर लिया, अपनी नमाज को ख़त्म किया, तो उनको पता चला कि उनका तीर तो दौरान नमाज निकाल लिया गया। तो हमें नमाज के लिए मौला अली को फॉलो करना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत नमाज पढ़ते हैं कि उनके नमाज के दौरान उनके पैर में से जो है वो तीर निकाल दिया जाता है और उनको पता भी नहीं चलता। और नमाज के लिए हुक्म भी यही है कि नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो कम से कम यही तसव्वुर कर लो कि वो तो तुम्हें देख ही रहा है। وإذا مرضت فهو يشفين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात आते हैं जिसके जवाबात हम देने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आज जो सवाल है वो कुछ इस तरह का है कि नमाजों के अंदर रकतें भूल जाते हैं, नमाजें पढ़ते पढ़ते रकतें भूल जाते हैं। अब जैसे पहली रकत है भूल गए, अब दोबारा नमाज तोड़ी, दोबारा अल्लाहु अकबर किया, दोबारा नियत बांधी, अब दोबारा दूसरी रकत हुई, अब दूसरी को तीसरी समझ रहे हैं, तीसरी को चौथी समझ रहे हैं, बड़े परेशान हैं, क्या करें। इस सिलसिले में हमने नमाज पढ़ना ही छोड़ दी। यार हमें तो भूलने की आदत हो गई है, वज़ू किया है नहीं किया, ये बहुत टेंशन में है और इस वजह से हमें बताएं कि इसका सलूशन क्या है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, इसका सिंपल सॉल्यूशन है कि आप ये बताइए कि चोर और डकैत कहाँ पर आते हैं। चोर और डकैत हमेशा उस जगह पर आते हैं जहाँ पर माल होता है, ख़जाना होता है। चोर और डकैत कभी भी उस जगह पर नहीं आते जहाँ पर माल ना हो, ख़जाना ना हो। दुनिया में जो सबसे बड़ी दौलत है हमारे पास, इस पूरी कायनात में हम मुसलमानों के पास सबसे बड़ी जो दौलत है वो है दौलत ईमान। ईमान की दौलत हमारे पास है। तो जब हमारे पास ईमान की दौलत होती है तो शैतान जो है वहाँ पर आके डकैती करता है, चोरी करता है, हमारे दिलों में वसवसे डालता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है। जब ये अब नमाज़ें छोड़ देते हैं वो भुला देता है हमें। तो नमाज के अंदर आदत और इबादत में सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। आप उर्दू में आदत लिखिए, ऐन, अलिफ, दाल और ता, आदत हो गई। अब इस ऐन और अलिफ के नीचे आप ज़रा सा नुक्ता लगाइए तो ये इबादत हो जाएगी। तो आदत और इबादत पे सिर्फ एक नुक्ते का फ़र्क है। तो नमाज की आदत डालिए, ये खुद ब खुद इंशाल्लाह इबादत में बदल जाएगी। तो इसमें कभी भी टेंशन और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप गिव अप बिल्कुल ना करें, आप अपनी नमाज़ों को कायम व दायम रखें। आप इस बात को मत सोचें कि ये कौन सी रकत है। आपके दिल में जो ख्याल आ जाए कि ये वो रकत है तो वो ही रकत है, आप उसी को कंटिन्यू करें। तो नमाजों की आदत अपनाएं, इसके अंदर किसी भी किस्म की वहम से बाहर निकले, क्योंकि कहा जाता है कि वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। और अपनी नमाजें, आपकी नमाजें माशाल्लाह इतनी अच्छी हैं कि उस शैतान वो उसको अल्लाह की बारगाह में पहुंचने नहीं देना चाहता। जब भी वो बार बार आके आपको वहम में मुब्तला कर देता है, आपको वसवसे डाल देता है, तो उसके वसवसों से बचने के लिए भी मैं आपको वजीफ़ा बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपको याद होगा हज़रत अली करमल्ला वजहुल करीम के पैर में एक तीर घुस गया था और उस तीर के घुस जाने की वजह से आप बड़ी शदीद तकलीफ में थे। जब उसको निकालने की कोशिश करते थे तो परेशान होते थे, बहुत दर्द होता था। तो आपके साहबा ने ये फैसला किया कि ये तीर हम उस वक्त निकालेंगे जब मौला अली नमाज में होंगे। जब मौला अली ने अपनी नमाज कायम की और जब उन्होंने सलाम फेर लिया, अपनी नमाज को ख़त्म किया, तो उनको पता चला कि उनका तीर तो दौरान नमाज निकाल लिया गया। तो हमें नमाज के लिए मौला अली को फॉलो करना चाहिए कि वो कितनी खूबसूरत नमाज पढ़ते हैं कि उनके नमाज के दौरान उनके पैर में से जो है वो तीर निकाल दिया जाता है
اور उनको पता भी नहीं चलता। और नमाज के लिए हुक्म भी यही है कि नमाज पढ़ो तो ऐसे पढ़ो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर तुम अल्लाह को नहीं देखते तो कम से कम यही तसव्वुर कर लो कि वो तो तुम्हें देख ही रहा है। जब हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कौल मुबारका है कि मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल या मजलिस पाक हो, मोमिन तो वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। तो हमें अपनी तन्हाई पाक रखनी है कि जब हमें कोई भी नहीं देख रहा होता तो एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ होता है जिसमें परवरदिगार की ज़ात हमें दिख रही होती है। तो हमें अपनी तन्हाई जो है वो पाक रखनी है, नमाज पंजगाना की पाबंदी रखनी है, और नमाज के अंदर ज़रा सा भी वसवसे को जन्म देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये कौन सी रकत है, क्या है, बिल्कुल ना सोचें, अपनी नमाज कायम करें। इतनी आवाज़ से तिलावत करें कि आपकी जो आवाज़ है वो आपके कान सुन सकें। ठहर ठहर के पढ़ें, बाकायदा इस तरह पढ़ें कि मैं जो नमाज पढ़ रहा हूँ मैं अल्लाह तबारक व तआला को देख रहा हूँ, नहीं देख रहा तो वो तो मुझे देख ही रहा है। नमाज पंजगाना की पाबंदी कीजिए, बावजू रहने की कोशिश कीजिए, अपने वालिदैन की खिदमत कीजिए, और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद जो है आयतुल कुर्सी जो शख्स पढ़ता है, ये मैं बार बार रिपीटेडली बताता हूँ क्योंकि ये हमारी जो परेशान हाल ज़िंदगी है इस वक्त 2023 में, जितनी टेंशन, क्राइसिस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, महंगाई में पूरी दुनिया इस वक्त जो परेशान है, ये परेशानियों से निकलने के छोटे छोटे ऐसे वज़ाइफ हैं जिसके बड़े बड़े रिजल्ट्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बावजू रहेंगे, अल्लाह की प्रोटेक्शन में रहेंगे, नमाज़ें पढ़ना आसान हो जाएंगी। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें और तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। तो ये पढ़ने से जिस्म में तवानाई रहेगी, थकावट नहीं होगी। रोज़ाना एक भूखे को सदके का खाना खिलाएं, नहीं कर सकते तो हशरातुल अर्ज़ को, चूटियों को जो है वो चीनी खिला दें, कबूतरों को और बाजरा वगैरह डाल दें, मछलियों को जाके आटे की गोलियां बना के डाल दें। ये सारे छोटे छोटे अमलियात जो हैं वो ज़िंदगी में कामयाबी का जो है वो सबब बन जाते हैं। तो इसके ऊपर कारबंद रहिए, और मेरे ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको शेयर कीजिए सवाब जारिया के लिए। एक और काम कीजिए, इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर और स्काइप ID जो है वो भी आपको नज़र आ रहा है, इस पर मुझसे रब्ता कीजिए, अपने मसाइल मुझसे बयान कीजिए डायरेक्ट आकर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपकी सही रहनुमाई कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो है वो कर सकूँ। आप इस वीलॉग से अपने मेज़बान आगा मिनहाज को इजाज़त मरहमत फरमाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। وإذا مرضت فهو يشفين टैबलेट का दौर आ गया, उसके बाद आपका लैपटॉप का दौर आया, बच्चों के हाथों में टैबलेट चले गए, उसके बाद उसमें कैंडी क्रश टाइप के गेम्स आ गए। जब उसमें गेम्स आ गए तो माँ बाप ने अपने बच्चों को कैरी करना, उनको कहानियां सुनाना, उनको दादी दादा नानी नाना के पास बिठाना छोड़ दिया। उन्होंने उनके हाथों में टैबलेट दिया और कैंडी क्रश जैसे गेम्स, पबजी जैसे गेम्स डाउनलोड करके दिए ताकि बच्चा उनको डिस्टर्ब ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि उन्होंने खुद व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपनी खवातीन के साथ, खवातीनों ने और हजरात ने अपने बिजनेस ग्रुप्स के अंदर अपने दोस्तों के साथ वहां पर ग्रुप चैट का हिस्सा बनना है। हर आने वाली खबर को उन्होंने सबसे पहले ब्रेक करना है। तो वालिदैन मोबाइल में चले गए, बुजुर्ग बेचारे तन्हा रह गए, और बच्चे जो थे वो गेम्स में चले गए। तो उससे उनके दिमाग भी मुतासिर हुए, उनकी आंखें भी मुतासिर हुई, उनकी याददाश्त भी मुतासिर हुई। وإذا مرضت فهو يشفين अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम अलैहि। आपके बेहद पसंदीदा वीलॉग के साथ आपका मेज़बान आगा मिनहाज एक बार फिर हाजिर खिदमत है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बार हमसे पूछा गया है कि ये बताइए कि हमारे घरों में बच्चों के चश्मे लग गए हैं, बीनाइयाँ मुतासिर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मोटे मोटे चश्मे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत डॉक्टर से इलाज कराते हैं, जब जाते हैं नज़र जो है वो फिर गिरी हुई होती है, आई साइट बहुत वीक है। और ये आप देखिए कि ये हमारे माशरे के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनके मोटे मोटे चश्मे हैं, आई साइट वीक हैं। जितनी भी हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं, ख़वातीन हैं, पहले तो किसी दौर पर ये होता था कि चश्मा 50 साल की उम्र में ही लगा करता था। अब ये है कि 5 साल का बच्चा भी एक मोटा सा चश्मा लगा के फिर रहा होता है। प्रेप 2 के बच्चे, KG1 KG2 के बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, मैट्रिक के बच्चों में तो आप एक क्लास में चले जाइए आपको 70% बच्चों के चश्मा लगा हुआ मिलेगा। आप स्कूल से निकल के कॉलेज में चले जाएं, यूनिवर्सिटी में चले जाएं, मोटे मोटे चश्मे, मोटे मोटे ग्लासेस लगे हुए मिलेंगे। बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं वो तो लेंसेज लगा लेती हैं चश्मा ताकि उतर जाए उनका, क्योंकि शादियों के प्रॉब्लम्स होते हैं, चश्मा कैरी करना हर एक के लिए आसान भी नहीं होता।
جو ہر وقت چشمہ لگا کے رکھتا ہے وہ چشمہ گرتا بھی ہے، ٹوٹتا بھی ہے، پھر قریب کا چشمہ الگ، دور کا چشمہ الگ، کنٹراسٹ الگ، پھر اپنے جس قسم کے آپ کے کپڑے ہوں گے اسی سے میچ کرتا ہوا آپ کا جو ہے وہ گلاس ہوگا، تو گلاس کا وزن جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب تو بڑے لائٹ ویٹ گلاسز بھی آ گئے ہیں جو آپ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں، لیکن یہ بیسیکلی دیکھا جائے تو یہ فیشن نہیں ہے، بیسیکلی یہ ایک بیماری ہے، بیماری جیسے دانتوں کا کمزور ہونا ایک بیماری ہے، ہیئر فالنگ بالوں کا گرنا ایک بیماری ہے، اسی طریقے سے ہڈیوں کا کمزور ہونا ایک بیماری ہے، سماعت کا خراب ہو جانا، کانوں میں آلہ لگانا ایک بیماری ہے، اسی طرح آئی سائٹ کا ویک ہو جانا، موٹے موٹے چشمے لگانا بھی ایک بیماری ہے، اور یہ بیماری ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ناظرین محترم یہ ہے کہ پہلے پورے گھر کے اندر ایک کمرے میں چھوٹا سا ٹیلی ویژن ہوتا تھا 14 انچ کا یا میکسیمم 21 انچ کا، 20 انچ کا، وہ بھی بلیک اینڈ وائٹ ہوا، اس کے بعد وہ کلر ہوا۔ سارے گھر والے ایک کمرے میں جا کے بیٹھتے تھے، اپنے پسند کا ڈرامہ دیکھتے تھے یا کوئی شو دیکھتے تھے، کارٹون میگزین دیکھتے تھے، کوئی دینی مذہبی پروگرام دیکھتے تھے، اس کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو جایا کرتے تھے۔ ایک اسکرین ٹائم جو 24 گھنٹے میں ہوا کرتا تھا وہ میکسیمم خواتین کا، ان کے حضرات کا، بچوں کا 2 سے 3 گھنٹے میکسیمم ہوا کرتا تھا۔ وقت گزر گیا، کمروں کے سائز چھوٹے ہوئے، LED کے سائز بڑے ہوئے۔ آج ایک گھر میں اگر 5 کمرے ہیں اور 3 بیڈ روم ہیں تو تینوں بیڈ رومز کے اندر آپ کو بڑے بڑے LCDs اور LEDs لگی ہوئی ملیں گی۔ اس کے بعد ٹیبلٹ کا دور آ گیا، اس کے بعد لیپ ٹاپ کا دور آیا، بچوں کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ چلے گئے، اس کے بعد اس میں کینڈی کرش ٹائپ کے گیمز آ گئے۔ جب اس میں گیمز آ گئے تو ماں باپ نے اپنے بچوں کو کیری کرنا، ان کو کہانیاں سنانا، ان کو دادی دادا نانی نانا کے پاس بٹانا چھوڑ دیا۔ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں ٹیبلٹ دیا اور کینڈی کرش جیسے گیمز، PUBG جیسے گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے دیے تاکہ بچہ ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ کیوں نہ کرے؟ کیونکہ انہوں نے خود واٹس ایپ گروپ کے اوپر اپنی خواتین کے ساتھ، خواتینوں نے اور حضرات نے اپنے بزنس گروپس کے اندر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پر گروپ چیٹ کا حصہ بننا ہے، ہر آنے والی خبر کو انہوں نے سب سے پہلے بریک کرنا ہے۔ تو والدین موبائل میں چلے گئے، بزرگ بیچارے تنہا رہ گئے، اور بچے جو تھے وہ گیمز پہ چلے گئے، تو اس سے ان کے دماغ بھی متاثر ہوئے، ان کی آنکھیں بھی متاثر ہوئی، ان کی یادداشت بھی متاثر ہوئی۔ تو خدا را آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، جنہوں نے ان گیجٹس کو اور ان ایپلیکیشنز کو ایجاد کیا ہے، ذرا جا کر ان کی ہسٹری پڑھیے، ان کے بارے میں معلومات کیجئے۔ جنہوں نے یہ موبائل ٹیلی فونز کی اپلیکیشنز بنائی ہیں، جنہوں نے یہ موبائل ایجاد کیے ہیں، جنہوں نے یہ سافٹ ویئر بنائے ہیں، جنہوں نے یہ اپلیکیشنز بنائی ہیں، ان کے گھروں میں موبائل نہیں ہے، ان کے گھروں میں اینڈرائڈ نہیں ہے، ان کے گھروں میں iOS نہیں ہے، ان کے گھروں میں لیپ ٹاپس نہیں ہیں، ان کے گھروں میں یہ گیجٹس نہیں ہیں، یہ ٹیبلٹس نہیں ہیں۔ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو ابھی سے، یہ کیونکہ یہ ہمارے پاکستان کے، ہمارے ملک کے معمار ہیں، یہ ملک کے معمار 20 سال کے بعد اندھے ہوں گے، ان کی آنکھوں کی بینائی متاثر ہوگی۔ آج سے 20 سال کے بعد ہمارے پاکستان کا جو مستقبل ہوگا، ہمارے پاکستان کا جو انجینئر ہوگا، ہمارے پاکستان کا جو ڈاکٹر ہوگا، ہمارے پاکستان کا جو کنسٹرکٹر اور بلڈر ہوگا، اس کی آنکھوں پہ اتنا موٹا چشمہ لگا ہوا ہوگا، یعنی کہ وہ 50% دیکھنے سے محروم ہوگا۔ تو خدا را اس بات کو آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو ایک بہت اچھا وظیفہ دیتا ہوں، قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ قاف، جو 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے نا، قاف، تو قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ قاف، اور اس کی آیت نمبر ہے 22، اور وہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ صرف یہ ایک لائن کی دعا ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ یہ ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اور اپنی دونوں انگلیوں پہ، دونوں انگوٹھوں پہ دم کر کے اور اپنی آنکھوں کے اوپر ایسے پھیر لیجئے، اور زمزم کے اوپر اس کو دم کیجئے۔ زمزم کو ڈراپر میں لے کے اپنی دونوں آنکھوں میں ڈالیے، لیکن اس سے پہلے ان چیزوں سے اجتناب کرنا لازم و ملزوم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو باڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اس کا ہر جو آرگن ہے یہ اعضائے رئیسہ ہے، اور اس میں اس کی جو قدر و قیمت ہے آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کی آنکھوں کو بے نور رکھا ہوا ہے، جو اسٹک لے کے چلتے ہیں، جو بریل کے اوپر کام کرتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آنکھوں کی اہمیت کیا ہے۔ کہتے ہیں نا ایک اندھے کو کیا چاہیے، کہتے ہیں صرف 2 آنکھیں چاہیے۔ تو خدا کا واسطہ اپنی ان آنکھوں کا خیال کیجئے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھیں، اور اس کو دونوں انگوٹھوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ پھیریں،
زمزم کے اوپر دم کریں، اور جیسا کہ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں کہ زمزم خوب پئیں، کھڑے ہو کر پئیں، قبلہ رو ہو کر پئیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو دعا مانگیں گے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ، تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ اگر میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا تو صدقہ جاریہ کے لیے اسے ضرور شیئر کریں۔ اسکائپ آئی ڈی آغا منہاج اور میرے واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ جو چل رہا ہے اس پہ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، اپنے مسائل مجھ سے بیان کریں، قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے، باوضو رہیے، روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیے، اور تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیے۔ اور اگر آپ روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا نہیں کھلا سکتے تو پرندوں کو باجرہ ضرور ڈالیے۔ میرا ویلاگ اگر پسند آیا ہو تو ضرور شیئر کیجیے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وإذا مرضت فهو يشفين